अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये हमें मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा दे सकती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। क्रिप्टो के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपने चंद बुनियादी चीज़ों के बारे में सीखना होगा। अगर ये चंद बुनियादी चीज़ें आपने सीख ली तो क्रिप्टो का कंसेप्ट आपके सामने एक रोशन चांद की तरह वाज़ेह हो जाएगा। क्रिप्टो को जानने के लिए सबसे पहले आपने मनी और करेंसी में फ़र्क को वाज़ेह करना होगा। मनी अपने अंदर एक ख़ास वैल्यू रखता है और वक़्त के साथ-साथ इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और ये ट्रू वैल्यू ऑफ मनी होता है। जबकि करेंसी आपकी गवर्नमेंट आपको देती है और उसमें वैल्यू भी आपकी गवर्नमेंट ही रखती है, जो कि आपके गवर्नमेंट के इक़्तिसादी और माशी पॉलिसियों पे डिपेंड करता है। मनी को आप गोल्ड, ऑयल और दूसरे रिज़र्व वग़ैरह समझ लो। सोना अपनी ही एक मलकियत रखता है और इसकी अपनी ही एक वैल्यू होता है जो कि वक़्त के साथ-साथ बढ़ती है और ये ट्रू वैल्यू ऑफ मनी होता है। जबकि करेंसी कागज़ का एक तहरीरनामा या रसीद होता है जो कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। अगर आप करेंसी नोट का बगौर जायज़ा लें तो इसके ऊपर लिखा होगा कि हम लिहाजा के मुतालबे पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। यानी ये करेंसी नोट आपको गवर्नमेंट इसी ज़मानत पे आपको देती है कि कल को आप हमें ये वापस करके आप हमसे इतना सोना आप ले सकते हैं। जितने भी आप करेंसी नोट प्रिंट करते हैं तो इसकी बैकअप में रिज़र्व के तौर पर आपको गोल्ड रखना होगा ताकि अ, ये जो करेंसी नोट है ये डिवैल्यू ना हो जाए। लेकिन इस करेंसी नोट में गवर्नमेंट किसी भी वक़्त इसको मैनिपुलेट कर सकता है। मसलन कल को अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान का है कि आपके करेंसी नोट बंद हो गए तो आपकी जेब में प्रिंट शुदा ये कोरा कागज़ किसी काम का नहीं रहेगा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी और ये खरीदने के बराबर हो जाएगा। ये मैनिपुलेशन दूसरे तरीके से भी हो सकती है। मसलन कल को अगर आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करती है और इसकी बैकअप पे कोई गोल्ड रिज़र्व के तौर पर नहीं रखता, तो इस करेंसी नोट की वैल्यू डिवैल्यू हो जाता है क्योंकि मार्केट में चीज़ों की सप्लाई तो उतनी है, जबकि करेंसी नोटों की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में आपकी करेंसी नोट डिवैल्यू हो जाएगा और जहाँ पर आप एक चीज़ ₹1000 का लेते थे, अब वहाँ पे आपको वही चीज़ ₹2000 का मिलेगा। इसके बरअक्स आप गोल्ड को प्रिंट नहीं कर सकते, बल्कि मुख्तलिफ रिसोर्स लगाकर आप इसकी माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसकी इतनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, यानी इसकी पैदावार आप इतनी नहीं कर सकते कि इससे ओवरऑल पूरे गोल्ड की सप्लाई हिट हो जाए और प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड मिकदार में क्वांटिटी में ही दुनिया में पाई जाती हैं। मनी और करेंसी में डिफरेंस जानने के बाद अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज करेंसी के बारे में। सेंट्रलाइज करेंसी जैसे कि हमारे मुल्क के PKR करेंसी है, तो ये एक खास सेंट्रल सिस्टम के अंडर काम करती है जिसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, जिसमें मीज़ान, UBL, हबीब बैंक, एलाइड बैंक आते हैं। ये सब कमर्शियल बैंक एक दूसरे बड़े सेंट्रल सिस्टम के अंडर काम करती है जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर काम करती है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके गवर्नमेंट के अंडर होता है। आप कल को अगर आपकी गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक नोट प्रिंट करने को कहता है और इसकी बैकअप में गोल्ड को रिजर्व के तौर पर नहीं रखते, तो इससे मार्केट में चीज़ों की सप्लाई तो उतनी रहती है जबकि नोटों की सप्लाई बढ़ जाती है। तो इससे आपकी करेंसी के नोट डिवैल्यू हो जाएगा और इसमें इन्फ्लेशन आएगा, नतीजा महंगाई की सूरत में बढ़ेगा और सारा बोझ आवाम की कंधों पे डाल दिया जाता है। इसका मतलब
سینٹرلائز سسٹم میں گورنمنٹ نے اپنے ٹولز استعمال کیے اور آسانی سے کرنسی کو مینیپولیٹ کر کے اس کو ڈی ویلیو کر دیا گیا، جبکہ ڈی سینٹرلائز سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ نہ تو آپ نوٹوں کو پرنٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خودکار سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ کروڑوں کے حساب سے کمپیوٹر اس کو چلاتا ہے جس میں اس کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی لمیٹڈ سپلائی ہے۔ لمیٹڈ سپلائی ہونے کی وجہ سے آپ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈی سینٹرلائز سسٹم میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتا، جبکہ سینٹرلائز سسٹم میں تھرڈ پارٹی انوالو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں آسانی سے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ بٹ کوائن لے سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کی اپنی ہی لمیٹڈ سپلائی ہے، 21 ملین۔ 21 ملین سے زیادہ بٹ کوائن نہ تو آپ مائن کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آپ مارکیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ اگر گولڈ کو دیکھیں تو گولڈ پھر بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کی ریزرو ملتی ہے، اور اس کو دریافت کر کے اس کی مائننگ کر کے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے ایکسپرٹ آنے والے وقتوں میں بٹ کوائن کی قیمت سونے سے بھی آگے نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کی سپلائی لمیٹڈ ہے اور یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم کے انڈر کام کرتی ہے۔ تو یہ تھی سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز سسٹم میں فرق۔ منی ورسز کرنسی، سینٹرلائز ورسز ڈی سینٹرلائز کرنسی میں ڈفرنس جاننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں فیاٹ کرنسی کی۔ فیاٹ کرنسی ٹریڈیشنل روایتی کرنسی کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا PKR ہے، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، یہ سب فیاٹ کرنسی میں آتے ہیں۔ جب کرنسی نوٹ کو پیش کیا گیا تھا تو اس میں کے ساتھ یہ ایک لا بھی پیش کیا گیا تھا کہ آپ جتنے بھی نوٹ کو پرنٹ کریں گے اس کے بیک اپ میں آپ اتنا ریزرو کے طور پہ گولڈ رکھو گے تاکہ اس کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو نہ ہو جائے۔ 1930 میں US نے ایک بل پاس کیا اور اس میں ڈالر کے پیچھے جو بیک اپ میں ریزرو وغیرہ تھا گولڈ، اس کو ختم کر دیا گیا اور ڈالر کو کرنسی قرار دیا گیا۔ اب دوسرے ملکوں نے بھی US کی طرح کرنسی نوٹ پرنٹ شروع کر دیے اور اس کی بیک اپ میں گولڈ کو نہیں رکھا، تو نتیجتاً یہ نوٹ ڈی ویلیو ہو گیا، کیونکہ مارکیٹ میں چیزوں کی سپلائی تو اتنی تھی جبکہ نوٹوں کی سپلائی بڑھ گئی، تو جہاں پر آپ پہلے ایک چیز 1000 روپے کا لیتے اب وہاں پہ آپ کو وہی چیز 2000 روپے کا ملے گا۔ مطلب ایک نے وقت کے ساتھ اپنی ویلیو کو برقرار رکھا اور دوسرے نے اپنی قیمت کھو دی، کیونکہ ایک ٹرو ویلیو آف منی تھا اور دوسرے میں یعنی کرنسی میں ویلیو سٹور تھا۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ 2010 میں آپ ایک تولہ سونا 42 ہزار روپے کا لے سکتے تھے، اور اب 2025 میں اس کی ویلیو 4.25 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی، کیونکہ گولڈ ٹرو ویلیو آف منی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ فیاٹ کرنسی کا کنسپٹ جاننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں فزیکل ورسز ڈیجیٹل کرنسی کی۔ پرانے زمانے میں چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تیز رفتار ہوائی جہاز نہیں بنے تھے، تو لوگ کروز شپس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھنٹوں کا سفر مہینوں میں کرتے تھے۔ ایسے میں گولڈ کو اپنے ساتھ کیری کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر جب کرنسی کا دور آیا تو اس میں بھی مسائل شروع ہوئے۔ اگر آپ کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں
اور آپ کہیں جا رہے ہیں تو لوگ آپ سے یہ گن پوائنٹ پہ چھین سکتے ہیں. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ آپ کے پیسے چرا کر بھاگ جائیں گے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے اس کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی تو اس کی ویلیو زیرو. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا شروع کر دیا. آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں, آپ بینک میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ ڈپازٹ سلپ بھرتے ہیں اور اس پہ سائن اپ کر کے اس کو کاؤنٹر پہ لے جاتے ہیں. وہاں پہ کیشیئر الیکٹرانک یعنی مشین کے ذریعے اس کو گن لیتا ہے اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آن لائن کمپیوٹر میں اس کی انٹری کر دیتا ہے اور آپ کو ایک رسید دیتا ہے. سیم اسی ٹائم آپ کو موبائل پر ایک میسج موصول ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیے گئے. آپ اپنے موبائل میں ڈیجیٹل ایپس کو کھول دیتے ہو اور آسانی سے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہو. اس طرح کچھ ڈیجٹس آپ کے اکاؤنٹ سے کم ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے اکاؤنٹ میں اتنے ہی ڈیجٹس بڑھ جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرانک طریقے سے کیش, ڈیجیٹلی طریقے سے کیش ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئی, جو کہ آسان رہتا ہے. یو بی ایل, میزان, جیس کیش, ایزی پیسہ, ان سب بینکوں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر دیا. آج کل پیمنٹ وغیرہ بھی کیو آر کوڈ اسکین کر کے آن لائن ہوتا ہے. بٹ کوائن کا کنسیپٹ بھی یہی ہے. بٹ کوائن ٹوٹل ڈیجیٹل کرنسی ہے اور ڈیجیٹل قانون کے تحت کام کرتا ہے. کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے یا کارڈ کے ذریعے آپ اس سے پیمنٹ کر کے چیزوں کو خرید سکتے ہیں. اگر آپ بٹ کوائن کو فزیکل طور پر دیکھیں تو یہ ایک گولڈن سکے کی مانند ہوتا ہے. لوگ اس کو پسند کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا کیونکہ بٹ کوائن ٹوٹل ڈیجیٹل کرنسی ہے اور ڈیجیٹل طریقے سے ہی کام کرتا ہے. تو یہ تھی ڈیجیٹل اور فزیکل کرنسی میں فرق. فزیکل ورسز ڈیجیٹل کرنسی میں فرق جاننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کی. بلاک چین ٹیکنالوجی دور حاضر کا سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. بٹ کوائن, ایتھیریم, سولانا, ایکس آر پی, یہ سب کے سب کوائن بلاک چین پر آئے ہوئے ہیں. کرپٹو کرنسیز کے لیے بلاک چین ایک لیجر کا کام کرتی ہے. مثلا اگر اتنی سی بلاک چین ہو تو اس میں کرپٹو کرنسی کی جگہ اتنی ہوگی اور اس میں پھر بٹ کوائن کی جگہ اتنی ہوگی. بٹ کوائن اور دوسرے کرپٹو کرنسیز کے لیے بلاک چین ایک لیجر کا کام کرتی ہے. اس کی مثال آپ ایک گروسری سٹور کے لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ دن میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے سامان خریدا, کتنا سامان آیا ہے, اس کے علاوہ سٹاف کی سیلری, اس کے حاضری اور اس کی مختلف دوسرے بل وغیرہ آپ کہہ سکتے ہو. یہ سب کے سب اس گروسری سٹور کے کمپیوٹر میں کے سافٹ ویئر میں یہ سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. اس طرح ہر وہ جگہ جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہاں پہ بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی کو آپ ملٹی نیشنل کمپنی, اسکول, دفاتر, ہسپتال اور ہر وہ جگہ پہ جہاں پہ آپ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں وہاں پہ بطور ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جس کو نہ تو آپ ہیک کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم کے انڈر کام کرتا ہے. کروڑوں کے حساب سے کمپیوٹر اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے ایک پروگرام رن کر کے پبلش کر دیا تو پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا اور ہیک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ کروڑوں کے حساب سے کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹا چلا جاتا ہے. تو اگر آپ نے اس کو ہیک کرنا ہے یا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے کروڑوں کمپیوٹر سے وہ ڈیٹا چینج کرنا ہوگا یا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا. ایک 10 کمپیوٹروں کو ہیک کرنا
اتنی بات نہیں ہے، لیکن کروڑوں کے حساب سے کمپیوٹروں کو ہیک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ بٹ کوائن میں ایک ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں تو اس کے 3 بیسیکلی بلاک بن جاتے ہیں۔ ایک میں آپ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پلانے ایڈریس نے پلانے ایڈریس کو اتنے بٹ کوائن پیسے بھیج دی۔ دوسرا میں آپ کا پبلش کی ہوتا ہے، یعنی آپ کے ٹرانزیکشن کی ہوتا ہے، جس سے آپ کی ٹرانزیکشن کی پوری معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور تیسرا بلاک آپ کی ہیش پبلک کی یعنی پرائیویٹ کی کو آگے والے بلاکس میں بیچ دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے جاننے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کافی سیکھ چکے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ اس سے ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کو ویڈیو کی صورت میں بر وقت نئی معلومات